अन धुले पड़े थे, धोने वाले थे, हुजूर घर तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इन्हें धो डालो। कपड़े जब धुल जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह करने लग जाते हैं। ये जब धुल जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। सफाई एक बड़ा जरूरी काम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया है। एक शख्स हुजूर के करीब से गुजरा तो उसने बिखरे हुए उसके बाल थे और बड़े उसके परागंदा हालत थी। कुछ लोग आर्टिफिशियल दरवेश भी बन जाते हैं, मेकअप करके भी दरवेश बन जाते हैं। यानी बिला सारा कुछ घर में पड़ा है लेकिन कहते नहीं मैं दरवेश हो गया। तो इसको भी शरीयत पसंद नहीं करती। तो सियासिता के अंदर ये रवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से वो शख्स गुजरा तो हुजूर ने बुला लिया और बुला करके फरमाया, ये क्या हाल बनाया हुआ है, तेरे कपड़े किस तरह के, कंघी क्यों नहीं की? तो उसने उसकी हुजूर बस वो सरकार फरमाने लगे, तेरे ऊपर तो अल्लाह का बड़ा फजल नहीं, बड़ी खैर नहीं, रब ने बड़ा माल अता की। हुजूर बिल्कुल है। तो महबूब फरमाने लगे, जा फिर जाके अच्छे कपड़े पहन, रब जब फजल करता है तो उसका असर देखना पसंद फरमाता है। फिर ये जानबूझ के इस तरह का रवैया तो ना अपना कि किसी को पता ना चल जाए मेरे पास पैसे, ऐसे ना कर। तो सफाई सुथराई, आप जाहिरी तौर पर अगर आप साफ सुथरे नहीं होते तो आप किसी महफिल के काबिल नहीं रहते। आप चार दोस्तों की महफिल में बैठना अपने लिए बोझ महसूस करते हैं, तकलीफ होती है कि यार मेरे कपड़े ठीक नहीं। सही बताइएगा, अगर इंसान के कपड़े साफ सुथरे ना हो उसे सुकून नहीं आता, तो अगर उसके दिल पे मैल कुचैल हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सुकून नहीं, लेकिन हम डरते हैं ना, हम उनको बता नहीं सकते, डरते हैं। बेसुकूनी की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ सबब होता है। आप कपड़े मैले थे तो आप बेसुकून थे, तो अगर आपका दिल मैला कुचैला है ना, रूह पे कुछ धब्बा लग गया है, ये धब्बे होते हैं। हसद एक धब्बे का नाम है, अदावत एक धब्बा है, तकब्बुर एक धब्बा है, ये सारे धब्बे। और बुखारी में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, जब तुम गुनाह करते हो तो तुम्हारे दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है। तो आप उस नुक्ते की मौजूदगी में सुकून में रहें, ये कैसे हो सकता है? और गुनाह की तारीफ हुजूर ने ये फरमाई कि मा हाका फी सदरिक, जो तेरे सीने में खटके, जो तेरे सीने में खटके, तू परेशान हो कि किसी को पता ना चल जाए, तू कराहत महसूस करे किसी का उस पर मुत्तले होना, तो हमारे बातन के अंदर बड़ी मुसीबतें। हम हसद करते हैं, बहुत सारे लोगों से करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते, करते हैं। बल्कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि हसद तो पाया ही मालदारों और साहिब इल्म लोगों में जाता है। वो कहते हैं गरीब आदमी या अनपढ़ बंदा तो इस दौड़ में शामिल ही नहीं होता। असल मसला इस बात का नहीं होता कि मेरे पास नेमत नहीं, असल रट्टा ये होता है कि मेरे पास तो है पर उसके पास नहीं होनी चाहिए थी, उधर कैसे चली गई। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी किताबों का निचोड़ एक जुमला मलफूज़ात शरीफ में लिखा है। आला हज़रत फरमाते हैं, हसद करने वाला उस बंदे पर इतराज नहीं कर रहा होता, हसद करने वाला बुनियादी तौर पर अल्लाह की तकसीम पर इतराज करता है, अल्लाह की तकसीम पर। हमारे अंदर ये मैल चढ़, और घरों के अंदर ये पूरी एक दौड़ शुरू है, देवरानी के अंदर, जेठानी के अंदर ये पूरी दौड़ है। और एक वक्त आता है कि भाई भाई से हसद करने लग जाता है, कैसे सुकून पाएगा? हसद एक आग है। और तिरमिजी शरीफ के जो लफ्ज हैं हदीस के, वो बड़े निराले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को यूं खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती, यानी वो खाई जाती है, लकड़ी की अपनी कोई हैसियत बाकी, थोड़ी देर पहले वो लकड़ी थी और अब वो खाक है। हसद खा जाता है। तो और फिर मजे की बात ये कि यहाँ हुजूर ने एक और भी बात बयान की, मैं हसद नेकियों को, किसको खाता है? इसका मतलब है हसद करने वाले नेक भी होते हैं, नेक लोग भी हसद, ये सरकार नहीं फरमाया ना, हसद नेकियों को। इसका मतलब है ये हसद करने वाले कुछ ना कुछ नेक भी होते हैं, नेकियां भी करते रहते हैं, हसद भी करते रहते हैं। तो वो होता ये है कि वो साथ साथ जाया होती है। हसद ना करें, रश्क करें, रश्क करें।
آپ کہیں کیا بات ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے۔ کیا بات تھی اس عورت کی، ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے۔ اب رشک کریں، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے۔ رشک سے کنز الاموال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے، قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی آ گئی ملنے، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ، پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز، کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسہ ہوتا ہے نا، وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے، اور کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذان سے، کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا۔ تو وہ خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے، حضور نے دروازہ کھولا، بوڑھی کو بٹھایا، کھانا کھلایا، دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، سرکار جواب دیتے رہے، اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے پر آج ذرا انداز نرالا تھا، حضور نے بڑی محبت کی، جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے، میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑا نوازا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے، حضور بھی جائیں گے، رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی، لیکن وہ چلی گئی، حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے، یہ بی بی کون تھی؟ تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے، اٹھ کے بیٹھے، سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، ان کی سہیلی تھی، یہ عائشہ خدیجہ کے دور میں آتی تھی، خدیجہ کھانا کھلاتی تھی، وقت دیتی تھی، پیار کرتی تھی۔ فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا، حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی ہیں، آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم دیکھیے، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون؟ تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستھری بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس شخص نے فوراً پوچھا، مشکات دیکھیے اٹھا کے، اس نے پوچھا جی مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ۔ فوراً ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا ابو بکر صدیق۔ فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پہرا دینا تھا، چھپر کا پہرا دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا، تو بڑا مشکل کام تھا، کون وہاں کھڑا ہو؟ تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا، سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا، لیکن ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا، میں حضور کے اس چھپر شریف کی پہرے داری کروں۔ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ رشک کرتے تھے۔ اسد ہمارے ہاں نا کار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں، پر وہ ہلکا سا نچوڑے تو اندر سے اسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا، بس ہلکا سا کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نخرہ کتنا تھا، بس وہ نکل آیا، وہ نچوڑ لیا، وہ گیا کام سے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک بات نے طے، حسد نہیں کرے، آپ کو تکلیف دے گا، آپ اذیت میں آئے۔ پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے۔ یوں جھک کے ملنے کا نام عاجزی نہیں، بلکہ حضرت سعدی فرماتے میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، دل بڑا اکڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے، یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے، تیری عاجزی بھی فریب ہے۔ تو کہیں کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ عاجزی تو دل کا نام ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے، آپ کتنے جھکے ہوئے ہیں،
آپ کس قدر پیار کر. بہت سارے لوگوں میں تکبر ہے، مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو. اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں دنیاوی لوگوں کی، میں تو دینی محفل میں دیکھتا ہوں. یہ کوئی علاقے کا چودھری اگر کسی محفل میں آ جاتا ہے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں حالانکہ میں چودھری ہوں. تو اونچی کر کر کے گردن، عادت پڑ گئی نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، پیچھے مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ شان تو رب دیتا ہے. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ قابل اکرام ہیں تو پھر آپ قابل احترام ہی ہیں. لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جما کے اپنے آپ کو، مطلب کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ دو جملے کہہ کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا؟ میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لیے، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے، کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں کہیں مجھے کوئی بے ادبی نہ کہہ دے. ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے سے پہلے بے ادبی کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے. حالانکہ پہلے ادب سکھایا جائے، پھر اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اسے بے ادب. ہم ادب نہیں سکھاتے لیکن بے ادبی کا تانا فٹافٹ دے دیتے. میں نے کہا جناب آپ پوچھیں، اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا. آپ بتائیے. وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی. اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سوال ہے. یہ حضور نے غلامی ختم کر دی تھی. آپ پڑھیے ابو داؤد شریف، ختم ہو گئی غلامی. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف. حضور نے غلامی ختم کر دی، غلامی رہی نہیں. کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے آیا، جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت حضور نے یہ کی، ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. غلام تو وہ رہے نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے. آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے؟ وہ غلام، میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں. فرمایا تمہارے غلام تمہارے، ادھر دیکھیں میری طرف، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں. غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنے گا. آپ وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے، انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے، غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھاتا ہے. اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کے خود پہنتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا. اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتلائیے غلام تو غلام رہے نہیں، حضور نے تو سیٹ ہی ختم کر دی، انہیں بھائی بنا دیا ہے. وہ تو سیٹ ہی ختم ہو گئی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا. بھائی ہمارے ہاں نا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کہ میرے 6 ملازم ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو 15 بندے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے. لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا. اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے گی. وہ پھر کرسیاں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا. وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے. وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا. بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں. کسی کونے میں بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا. اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں. کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے. اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے.
اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وسدے نہیں سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا۔ اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تسی وہ تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھو پہنچ جاؤ گے۔ وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا؟ یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا، مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرا عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا۔ یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے۔ تھوڑا سا نیچے رہیں۔ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے۔ امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہ سفر کر رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، سفر کرتے کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا۔ حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں۔ کہتے ہیں سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے، پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے؟ میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے، یہ تہذیب کے مطابق نہیں، تہذیب کسی اور چیز کا نام۔ آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے۔ کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا، گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، کیوں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہتے میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی، حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں؟ میں نے کہا حضور نہائیں۔ کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں؟ میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے۔ کہتے سرکار اور غسل کرنے لگے، خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا جب، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر۔ اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں، اگر کبھی بچ جائے۔ چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے ہیں۔ اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں آپ یہی ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ حافظ جی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پر دیگ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج دیں۔ بچ گئی ہے وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے۔ یہ اعزاز نہیں دیا، دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی، وقار کا مجھے مزہ نہیں آیا اس کا، یہ کوئی سرور والا کام نہیں۔ میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا۔ میں کہ یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے، ساڑھے کو تو ٹائم کٹ کے آنا یار، حد ہو گئی۔ تو کہے کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے، میں سویرے ہی آیا۔ یہ کیا بات آپ نے، اسی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو آ، تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر۔ کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا، میں تان کے کھڑا ہو جاؤں۔ یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں، مرید پہ چڑھ جائے نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا؟ تھوڑی تو بھی پیار کر لے، کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہہ۔ وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی، یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے، ابا جی چل جائے گی۔ تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟
اس طرح تو نہ کر یار, کم از کم تیرا زور لگے گا, ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے. پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو, الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں, کریم رسول نے چادر تان لی, میرے لیے چادر تان لی, میرے لیے. تو امیر حرم, میں فقیر بے نوا, تو کجا من کجا, یعنی میرے لیے چادر, میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تے میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں. حضور نے چادر تان لی, کرنا غسل. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے, فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا, تو کر غسل. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا. حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا. فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر. فرماتے میں نے اور غسل کیا. تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا, میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا. تو فرمانے لگے نہ بھی اتنی دیر میں نے کیا ہے, تو بھی اتنی دیر غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں, اب بس کرے. حضور میں نہا چکا ہوں. تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے اکٹھے نکلے تھے نا, گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار, تو غسل کر. مجھے اچھا لگا یار, یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا. ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے. ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی, میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو, ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے, کو دیانتداری سے بتاتا ہوں, میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا, تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی, اذیت آئی, مجھے چلا نہیں جاتا تھا, چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا. میری اماں جی حیات تھی, میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے. تو میں سو گیا, میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی. میری ماں میری ٹانگ, اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا. میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں. تو میری اماں جی نے کیا, وہ بیمار رہتی تھی, شوگر تھی, کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ. آپ بات کو سمجھے نا. وقت گزر گیا, وہ انتقال کر گئی, 8-9 سال بیت گئے, پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا. ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو 2 جملے پیار کے بول دے, 2 جملے, اور کسی کے لیے بھی نہیں یار, کسی کے لیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے. کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے, کوئی کس طرح, اس کا بھی حضور خیال کرتے. ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں کوئی بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے. میں اور آپ کے فرمایا چپ کر, ذرا سن تو لے, پہلے ذرا سن تو صحیح نا, ذرا سن یا رسول اللہ حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا, ذرا سن نا, حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے. جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات. جناب عائشہ کہتی ہیں میں بڑا روئی. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے, میں پھر رو پڑی. حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان کر تو رو پڑی. کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا. حضور لفظوں جملوں تک کا احساس, فکرے کس طرح کے بیان کر رہا ہے, آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا, اس بات کا بھی خیال ہمارا. تو یقین کریں وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا, کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے. بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا, بڑا ہمیں شوق ہے, یہ میرا ملازم ہے. گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے, تھوڑا سا جھکے تو صحیح, تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں. تھوڑا یہ آپ کی گردن دیکھیں نا, جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے, اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے. اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں, اکڑ گئے ہیں آپ کو اپنے علاوہ, وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے.
کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے؟ اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے، کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا، آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت، لیکن ہمارا وہ احساس کدھر گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے، اب وہ نکلتا نہیں، کھٹکتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے، بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، سمجھتے نہیں۔ مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے میں تشریف فرما تھے تو غلام سے کہنے لگے چل ذرا شاپنگ کرنے چلیں۔ کس سے؟ بول کے بتائیے۔ لے گئے ہو کبھی ملازم کو ساتھ؟ ہم تو ابا جی کو نہیں لے کے جاتے، حالانکہ ان کو کبھی کبھی لے جائیں تو انہیں بڑا اچھا لگے۔ کبھی کبھی والد صاحب سے کہیں نا کہ موسم بدل رہا ہے، 2 جوڑے لینے چلے، ہم لے کے جائیں کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے، ان سے کہ ابا جی آئیں میرے لیے کپڑے پسند کریں۔ ان بیچاروں نے، بوڑھوں نے کیا پسند کرنا ہے، پر آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو ان کا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن یہ کام بھی ہم یاروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، والد کو کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لگے چل نا یار کپڑے خریدنے۔ خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا، حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، فرمایا آج 2 لینے بھی، ایک تیرا ایک میرا۔ کہتے ایک خاصا مہنگا لیا، ایک ذرا سستا لیا۔ میں فوراً سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈالے، میں نے اٹھائے، میں غلام تھا، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے، لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے۔ تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ تھی بات تھی، میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا، جناب علی کو تھمایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا۔ باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف، اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا، یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کریں نا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا، میرا تو وہ دوسرا ہے۔ وہ کہتا میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، ایک علت بیان کی، ایک لاجک میں نے بیان کی۔ میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں، اور میں سستا پہنوں گا کیونکہ میں۔ تو حضرت علی نے فوری طور پہ حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے، عالم تھے نا، تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا، پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا۔ دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا، کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان، ایک سبب بیان، کہنے لگا حضور آپ چونکہ آقا ہیں تو آپ جوڑا پہنے مہنگا، آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے، میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ بیان کر، تو میرے والا کر، میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے، یہاں وہ حکم لگا۔ اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو سستا مجھے دے نا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے، اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں۔ فرمایا یہ والا نقطہ یہاں لگا نا، یہ کلیہ یہاں استعمال کر۔ تو خادم کہتا ہے کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی، اعزاز بھی دے دیا، اور مجھے بات بھی سمجھا دی۔ تیسری بات ہے اس کا بھی ضرور خیال رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا۔ ہم نا آرام پسند بہت ہو گئے، سب سے زیادہ ہمیں پریشان وہ بندہ کرتا ہے جو ہمارے آرام میں تھوڑا سا خلل ڈالتا ہے۔ اسپیکروں پہ پابندی کیوں لگی بھلا؟ جھگڑے شگڑے اب کوئی نہیں ہوتے تھے، اب کہاں دور رہ گیا؟ اب تو صرف لوگوں کی نیند خراب ہوتی تھی، اور جو سوسائٹیوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا۔ ہم ذرا سا بھی اپنی نیند قربان کرنا، اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے۔ رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے، ڈاکٹر کے لیے اپنا موبائل آن رکھ کے اسے سونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے۔ جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آن رکھے۔ جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں
میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے، رات بھر وہ نمبر، میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں، وہ کسی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مجھے سینکڑوں دفعہ کہا ہے گھر والوں نے بھی باہر والوں نے بھی کہ آپ اس کو بند کر دیں، تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کروں نا، کیا ہو جائے گا؟ مثلا نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو 20 منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مالک بے نیاز ہے، کبھی نہ سکون آئے تو سارا دن نہ بستر سے نکلے، سستی نہیں جاتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے، کسی کو سکون دینے کے لیے، تھوڑی سی نہیں دیتے ہم، ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے، میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے، ہر آدمی ہائی الرٹ کھڑا رہے، اس سے انسان بہت بڑا خود غرض ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں آتی۔ اگر ہم تھوڑا اشار کریں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے، تیز ایک کونے سے تیز آواز چیخنے کی آنے لگی۔ فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی، ہم نے نیزے، تیر، تلواریں، ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم تیاری کر چکے جب، اور ہم نے منصوبہ بنا لیا، اور جب ہم نے رخ پھیرا نا ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر آپ سوار تھے، اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی کوئی کجاوا نہیں ڈالا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، ننگی پشت پر حضور سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور حضور اکیلے گئے، اکیلے واپس آئے، اور آ کے فرمایا بھی سو جاؤ سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ جانور لڑ پڑے تھے میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے آرام سے سو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگہبانی فرماتے، جو حضور سب سے پہلے چلے گئے، دیکھ کے لوٹ بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار جاگ رہے تھے۔ حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا بیدار ہی رہتا ہے۔ آپ یقین کریں اتنی خود غرضی، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خود غرضی، ہم پہلے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بھی بچے ہیں، یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خود غرض ہونے کا، پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں نا۔ پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا قول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لیے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، حسد چھوڑ دیں، پیار لے آئیں، رشک لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لیے احسار کرنا شروع کر دیں، قربانی دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں، تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہوگی، دل آپ کا سکون میں آ جائے گا، آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اصلاح پذیر ہو گیا ہوں، میرے باطن کے اندر جو میل کچیل تھے وہ چھٹنے لگے، وہ دھبے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے۔ آپ کی اس محفل میں بھلا مہمان خصوصی کون ہے؟ یہ بزرگ مشائخ تو آئے ہیں ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن اس محفل کا سب سے خاص بندہ وہ ہے جس نے محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا، جس نے صفیں بچھائی، جس نے اشتہار لگایا، جس نے جذبہ کا اظہار کیا۔ اس بیچارے کی شاید فوٹو بھی نہ آئے، شاید بہت سارے لوگوں سے جانے بھی نہ، لیکن میں نہیں جانتا، حضرت نہیں جانتے، مفتی صاحب نہیں جانتے، پر جس رب رسول کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا۔ اچھا وہ میں نے اس طرح کے کارکنوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں محفل کو دیکھ دیکھ کے، میرا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، دیکھو جی میری محفل۔ ان کو جو آسودگی حاصل ہوتی ہے نا دوسروں کو صفے بچھا کے دینے میں، اعزاز دینے میں، محنت کرنے میں، شہرت تو کسی اور کی ہوئی، پوسٹر پہ نام تو میرا لگا، فوٹو تو میری لگی، اس